جالس خمسہ بمقام 115 کے سلسلہ میں اس خمسہ کی آج آخری مجلس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا چاہتا ہے۔ جو مومنین باہر کھڑے ہیں ان سے التماس ہے کہ فرش اعلیٰ پر تشریف لے آئیں۔ پاک مجلس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا چاہتا ہے۔ میں ملتمس ہوں قاری حافظ سید شہزاد حسین نقوی سے تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کی عظیم سعادت حاصل فرمائیں۔ جناب قاری حافظ شہزاد حسین نقوی۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان ملتمس ہوں فہرست عبادت میں نام درج کرنے کے لیے جناب محمد سرمد حسین سے تشریف لائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد بلند الصلوات۔ جب میری زندگی کا جب میری زندگی کا لبریز جام ہوگا، لبریز جام ہوگا، اس دم میرے لبوں پر حیدر کا نام ہوگا۔ جب میری زندگی کا میں ملتمس ہوں جناب ذاکر اہل بیت فیصل عباس زرگر سے تشریف لائیں۔ ہائے او لے گیا ہوا تے وچ بل دے پیو سگرا دا تے شازین تو لا
दिया नौवारी चाया नाम अबा सबीरादा ओ शाज़ीन तोला दिया नौवारी ते चाया नाम अबा सबीरादा सैयदा हिन पकड़े को नरकाब में दीवा मुल्तमिस हूँ मुज़ाकिर अहले बैत जनाब फ़हीम अब्बास से तशरीफ़ लाएं। अल्लाहुम्मा कुल्ल वली कल हुज्जत इब्न अल-हसन अलैहिस्सलाम सलवतुका अलैहि वला अबाई फी आज़ि साद फी कुल्ल साद वलियन व अफ़ज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व इनाम हत्ता दुस्नहु अर्ज़क़तवन व तमत्तअहु फ़ीहा तवीला यरबा मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद वजल फरजा कायम वाले मोहम्मद बुलंद सलवात सारे सलाम अल्लाह अल्लाह मकाम ज़ैनब दा 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 जैना बाबा जहाँ दिलेनत प्यो दिलेनत है नाम ज़ैनब दा बुलंद सलवात मुल्तमिस हूँ जनाब सैयद अली ज़ैन से तशरीफ़ लाएं। तू क्या काट रहा है ए कातिल शबीर तू क्या काट रहा है तेरे असल का गला काट रहा है जारी है लबे शाह पे मुल्तमिस हूँ जनाब कासिम रिजवी से तशरीफ़ लाएं और बारगाहे मोहम्मद वाले मोहम्मद में हदियाए अकीदत पेश फरमाएं। ज़ादियों का शाम में जाना सजाद से पूछो अफ़सोस नबी ज़ादियों का शाम में जाना सजाद से पूछो मुल्तमिस हूँ अहमद अली वारिस से तशरीफ़ लाएं और तस्बीह मवद्दत की तिलावत फरमाएं। सदा सकीना के रोने
کیا رہی ہوگی، صدا سکینہ کے رونے کیا رہی ہوگی، مزار سید ملتمس ہوں جناب حسن زیدی سے تشریف لائیں۔ ملتمس ہوں جناب سید ریت عباس گیلانی سے تشریف لائیں۔ زندانی شام میں جب میری بیوی سکینہ کے پاس مولانا امام حسین علیہ السلام کا سر آیا تو جو شکایت بیوی نے اپنے بابا سے کی وہ اسلام میں آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ قیدی کہتا ہے کوئی، قیدی کہتا ہے کوئی، ملتمس ہوں آل حسن سے تشریف لائیں۔ ملتمس ہوں جناب سید علی ارسل سے تشریف لائیں۔ چار مصرے آپ کی سماعتوں کی نظر، اس کے بعد سلام پیش کرتا ہوں کہ کبھی فلک سے کبھی عرش سے پیام آیا، کبھی فلک سے کبھی عرش سے سلام آیا، کبھی شہادت عظمیٰ کبھی پیام آیا، اور خدا تو آتا ہی ہے کام سارے بندوں کے، توجہ، خدا تو آتا ہی ہے کام سارے بندوں کے، حسین بندہ وہ ہے جو خدا کے کام آیا۔ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ بہت ہی خوبصورت اشعار کلام کے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، یہ باپ کے منظر ہے کہ آپ اسے کیسے سنتے ہیں۔ ملتمس ہوں جناب دبیر برادران سے تشریف لائیں۔ حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ حال لکھا، حبیب آ جاؤ، تمہارا دوست ذاکر اہل بیت سجاد حسین شاہ چک شماری اور سردار وسیم عباس بلوچ خطاب فرمائیں گے۔ میں غلطی سے جناب عقیل محسن نقوی کا کہہ گیا، وسیم بلوچ خطاب فرمائیں گے۔ درود بھیجیے۔ شیخ کہتے تھے زینب تمہیں اللہ کو سونپا، ہم جاتے
कहते थे। मैं मुल्तमिस हूँ सरकार अल्लामा प्रोफेसर जुल्फ़कार हुसैन नकवी साहब से तशरीफ लाएं और आज की मजलिस से खिताब फरमाकर अजर रिसालत अदा फरमाएं। बार मोहम्मद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल इज़्ज़ि शामिखिल मुनीफ ज़िल जलालिल वाज़िखिल अज़ीम ज़िल मुल्किल फ़ाख़िरिल क़दीर मालिकिल अमलाकी मुफ़्लिकिल अफ़लाकी मुसख़्ख़िरिश शम्सी वल क़मरी मुकब्बिरिल लैली वन नहारी मुकब्बिरिन नहारी अलल लैली क़ासिमे कुल्ल जब्बारिन अनीत मुहलिके कुल्ल शैतानिन मरीद रब्बिल जिन्नति वन नास रब्बिल आलमीन ला यसखुरुहु सिराखल मुस्तस्रिखीन ला यमनुहु इल्हाहुल मुलिहीन अल आसिम लिस्सालिहीन मुवफ़िक़ लिलमुफ़्लिहीन मौलल आलमीन अंज़ल सकीनत अला क़ुलूबिल मुमिनीन जल्लत अज़मतुहु। अस्सलातु वस्सलाम अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल हाशमिय्यिल क़ुरैशिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल अब्तहिय्यिल मुत्तलबी अबिल क़ासिम मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलाम अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मुत्तहरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वत्तहरहुम तत्हीरा। क़ाल अल-हकीम फ़ी महकम कलामिहिल मतीन व खिताबिहिल मुबीन हुवा अस्सदक़ुस स्वादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ लिअन्नहु मुअलिनुल हक़ बिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ल्लज़ीना आमनु बिही व अज़्ज़रूहु वन्नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सलावत। कुरान मजीद का 7वां सूरा सूरह मुबारक है आराफ 157वीं आयत मुबारक का आखिरी जुज़। अल्लाह ने इसमें 4 बातें बताई। जो इन 4 बातों को इख्तियार करेगा फ़ल्लज़ीना आमनु बिही, बुनियादी बात यह है कि अल्लाह फरमाता है कि मेरे रसूल ख़ातम पर ईमान लाओ। और मैं मुसलसल अर्ज़ कर रहा हूँ कि जिस पर ईमान लाया जाता है, ईमान लाने का मतलब यह है कि उसके किसी हुक्म पर उससे कोई दलील नहीं मांगी जाती। बुनियाद है खातमुन नबिय्यीन पर ईमान। वअज़्ज़रूहु, और ईमान लाने के बाद मेरे रसूल के लिए तक़वियत का सबब बने। वनसरूहु, और ईमान और तक़वियत के बाद मेरे रसूल की नुसरत और मदद करो। फिर भी तुम
आखिरत में फला नहीं पा सकते। चौथी शर्त जब तक पूरी ना करो, वत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। ईमान, तक़वियत और नुसरत के बाद उस वक्त तक तुम आखिरत में फलाह और कामयाबी हासिल नहीं कर सकते जब तक उस नूर की इत्तिबा और पैरवी न करो जो नूर मेरे रसूल पर नहीं, मेरे रसूल के साथ साथ नाज़िल हुआ। और अल्लाह ने सनद क्या दी? अल्लाह ने जिनमें ये चार सिफतें उनके लिए इरशाद फरमाया, उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। देखें, अगर अल्लाह फरमाता उलाइकल मुफ़्लिहून तो इसका मतलब ये था कि जिनमें ये चार बातें हैं, चार सिफतें हैं, चार शर्तों को जो पूरा कर रहे हैं, अगर अल्लाह फरमाता उलाइकल मुफ़्लिहून तो तर्जुमा यही होता ना, उलाइका माने यही लोग, मुफ़्लिहून फलाह पाने वाले हैं, कामयाब होने वाले। लेकिन उलाइका के बाद, उलाइका के माने भी यही लोग, उलाइका के बाद हुम रखा, हुम के माने भी यही लोग। ये अल्लाह उलाइका के बाद, उलाइका माने भी यही लोग, हुम माने भी यही लोग, ये दो दफ़ा क्यों कह रहा है? दो दफ़ा करके अल्लाह ताकीद कर रहा है कि देखो जिनमें ये चार बातें पाई जाएं, मैं दो दफ़ा ताकीद करके तुम्हें बता रहा हूँ कि बस और बस और बस यही कामयाबी होने वाला है। नूर रसूल की इत्तिबा का यहाँ मैं, और नूर रसूल से मुराद आले रसूल। सिलसिले गुफ्तगू कल इन मंजिलों पर था कि सूरह आराफ की 157वीं आयत के आगाज में अल्लाह ने फरमाया, अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी, कि लायक तारीफ है वो लोग जो उस रसूल की इत्तिबा और पैरवी करते हैं जो रसूल भी है, नबी भी है, उम्मी भी है। यजदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, जिस रसूल का तज़किरा हमने तौरात में भी रखा है, इंजील में भी रखा है। जिस रसूल की शान ये है, यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर, वो अम्र बिल मारूफ करता है, नहीं अनिल मुनकर करता है। व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, ये अजीब आयत का जुज़ है। व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, देखो अल्लाह फरमा रहा है मेरे रसूल की शान ये है कि जहाँ मेरा रसूल किसी शय पर नज़र डालता है, शय पर नज़र डालकर मेरा रसूल बता देता है ये पाकीज़ा है, ये हलाल है। किसी शय पर नज़र डालता है, उस शय पर बस नज़र डालकर मेरा रसूल बता देता है ये नजीस है, हराम है। हम भी आम इंसान किसी शय पर नज़र डालते हैं, हमें क्या पता ये नजीस है या पाक। रसूल, अल्लाह फरमा रहा है कि रसूल किसी शय पर नज़र डालते हैं, नज़र डालते ही कह देते हैं ये हलाल है, नज़र डालते ही कह देते हैं ये हराम है। हमें तो नहीं पता चलता, रसूल को पता चल जाता है। इसके बावजूद कहते हो रसूल हम जैसे हैं। रसूल की इत्तिबा करो और आले रसूल की इत्तिबा करो, बात एक है, सिर्फ मनसब का फर्क है। वो मनसब रिसालत है, आले मोहम्मद मनसब इमामत है।
صرف منصب کا فرق ہے، ورنہ رسول نے فرمایا کہ ایمان لاؤ اور اتباع کرو، اتباع رسول کی اور آل رسول کی۔ اچھا دیکھیے، اطاعت اور اتباع میں فرق ہے۔ اطاعت کا تعلق ہے حکم سے، زبان سے، قول سے، اور اتباع کا تعلق ہے عمل سے۔ اچھا، پورے قرآن مجید میں مجھے کوئی ایک آیت آپ ایسی دکھا دیں کہ جس میں اللہ نے فرمایا ہو کہ میری اتباع کرو۔ اللہ نے اپنے لیے جب بھی فرمایا، یہ فرمایا میری اطاعت کرو۔ اللہ نے ایک آیت بھی نہیں ہے جس میں اللہ نے فرمایا ہو کہ میری اتباع کرو۔ اچھا، جب اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میری اتباع کرو، تو پھر جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا بدن ہے، اللہ کا جسم ہے، اللہ حشر میں نظر آئے گا، اللہ قیامت میں زیارت کرائے گا، تو اتباع اس کا ہوتا ہے جس کا بدن ہو۔ اگر بدن ہوتا تو اتباع کا حکم دیتا، معلوم ہو اس کا بدن نہیں ہے، اس لیے اس نے اطاعت کا حکم دیا، اتباع کرو رسول کی اور آل رسول کی۔ یہ 14 برابر ہے، اور الحمدللہ ہم فقہ جعفریہ والوں کے یہ 14 پیشوا وہ ہیں جن 14 کی کوئی بات ایک دوسرے سے ٹکراتی نہیں ہے۔ اچھا بول کے، پنڈا کھول کے، نعرہ چونکہ ہمارے 14 پیشواؤں میں سے کسی ایک کی بات بھی کسی دوسرے سے ٹکراتی نہیں، اس لیے رسول نے فرمایا، جو بچوں کو بھی یاد ہے، اسی لیے رسول نے فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ جو پہلا محمد کہے گا وہی آخری محمد کہے گا، جو آخری محمد کہے گا وہی اوسط محمد کہے گا، جو اوسط محمد کہے گا وہی کل محمد کہیں گے۔ کسی نے 7ویں امام سے پوچھا کہ اپنا رسول اللہ، یہ رسول اللہ نے فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد، ہمارا اول بھی محمد، آخر بھی محمد، اوسط بھی محمد، کل کے کل محمد، یہ اپنا رسول اللہ۔ جب آپ 14 کے 14 ایک ہیں تو پھر رسول نے یہ کیوں نہیں فرمایا اولنا علی، اوسطنا علی، آخرنا علی، وکلنا علی؟ تو یہی فرما دیتے۔ تو امام نے 7ویں امام نے ارشاد فرمایا کہ رسول نے اولنا علی، اوسطنا علی، آخرنا علی، کلنا علی، اس لیے نہیں فرمایا کہ لوگوں سے تو غدیر کا ایک علی برداشت نہیں۔ دیکھیں رسول کی شان اللہ نے بیان فرمائی۔ ہم مسئلے کے تشیع کا عقیدہ بار بار دنیا کے سامنے اعلانیہ بتاتے ہیں کہ مسئلے کے تشیع کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد عالمین کی افضل ترین ہستی کا نام خاتم النبیین ہے۔
تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ رہے۔ اب رسول کی شان اللہ نے بیان کی، اس شان کے لیے چند جملے عرض کرتا ہوں، وہ آگے بڑھ جاؤں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ رسول کسی شے کو دیکھتے ہیں تو حلال کر دیتے ہیں۔ رسول کو پتہ چل جاتا ہے پاک ہے۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، اللہ دلیل دے رہا ہے قرآن میں، اپنی دلیل میں نہیں دے رہا، اللہ دلیل دے رہا ہے قرآن میں کہ رسول کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ شے حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ طیب ہے، یہ نجیس ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کی دلیل سنیں۔ سورہ کہف، قرآن مجید کا 18واں سورہ، 18ویں سورے کی 50ویں آیت، ابلیس کا ذکر ہو رہا ہے آیت سے پہلے۔ ابلیس کا ذکر کرتے کرتے اللہ فرماتا ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، اے لوگوں کیا تم نے اللہ کو چھوڑ کر ابلیس کو اور اس کی اولاد کو اپنا ولی بنا لیا؟ اے لوگوں، ابلیس اور اس کی اولاد تمہارے ولی نہیں ہیں، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، وہ تمہارے دشمن ہیں۔ وَبِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، اور ظالموں کے لیے آخرت میں میری طرف سے برا بدلہ ہے۔ اب اللہ دلیل دے رہا ہے کہ رسول کیسے بتاتے ہیں یہ شے پاک ہے، کیسے بتاتے ہیں یہ شے نجیس ہے۔ اب اللہ دلیل دے رہا ہے، میری دلیل نہیں، اللہ فرما رہا ہے۔ آیت سنیں، ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا۔ اللہ فرماتا ہے یہ ابلیس تمہارا ولی نہیں ہے۔ اب اللہ ابلیس اور اس کی اولاد کے ولی نہ ہونے کی دلیل کیا دے رہا ہے؟ اللہ دلیل دے رہا ہے ابلیس اور اس کی اولاد کیوں ولی نہیں ہے تمہارے؟ اللہ دلیل دے رہا ہے کہ دیکھو یہ اس لیے ولی نہیں ہے، ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں اللہ نے ابلیس کو اور اس کی اولاد کو نہ زمین کی خلقت کا گواہ بنایا، نہ آسمانوں کی خلقت کا گواہ بنایا، نہ عالمین کی کسی شے کی تخلیق کا گواہ بنایا۔ اللہ فرمایا جب میں نے انہیں گواہ ہی نہیں بنایا تو یہ ولی کیسے ہیں؟ اب اس جملے کو پلٹ لیجئے، بات واضح ہو جائے گی۔ جو کسی شے کی تخلیق کا گواہ نہ ہو وہ ولی نہیں ہے، اور جو ہر شے کی تخلیق کا گواہ ہو اسے ولی کہتے ہیں۔ ولی کون؟ جو ہر شے کی تخلیق کا گواہ، ہر شے کی تخلیق کا گواہ ہوگا، جو اول ہوگا، جس کے سامنے ہر شے وجود میں آئی ہو۔ اچھا عجیب مرحلہ ہے فکر کا، بات ذہن میں آگے عرض کر دوں۔ دیکھیں اللہ نے کیوں فرمایا، یہ آیت کا جو میں پیش کروں کہ رسول کسی شے کو دیکھتے ہیں، دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے یہ پاک ہے حلال ہے، دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے یہ نجیس ہے حرام ہے، اسی لیے کہ وہ شے عالمین کی ہر شے ان کے سامنے وجود میں آئی، ٹھیک ہے نا، تو انہیں پتہ ہے۔ اللہ نے سارا کام اپنے ذمہ نہیں رکھا، عجیب جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ نے سارا کام اپنے ذمہ نہیں رکھا، بہت سا کام رسول کے ذمہ کر دیا۔ اب پورا قرآن پڑھ لیجئے، سورہ بقرہ کی آیت پڑھ لو۔ اللہ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، دیکھیں اللہ نے سارا کام اپنے ذمہ نہیں رکھا، پورے قرآن میں، پورا قرآن پڑھ لیجئے، پورے قرآن میں اللہ نے صرف اور صرف 4 چیزیں کھانے پینے والی جو ہے، کھانے پینے والی 4 چیزیں حرام قرار دی۔ 5ویں چیزیں نہیں ملے گی آپ کو،
عجیب فکر ہے، عجیب لمحہ ہے. صرف 4 چیزیں سورہ بقرہ نے ان 4 چیزوں کا ذکر کیا. اور یہ میں 4 چیزوں کا ذکر 2 وجوہات سے کر رہا ہوں. ایک تو رسول کی شان پتہ لگے، اور دوسرا ایک مسئلے کے تشیع کا مسئلہ حل ہو. دیکھیں اللہ نے سورہ بقرہ میں پورے قرآن میں پڑھ لی تھی. ان 4 کے علاوہ 5ویں چیز اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا کہ کھانے پینے والی 5ویں چیز حرام ہے. صرف 4 حرام ہے. کون کون سی؟ اب اللہ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے تمہارے اوپر مردار کا گوشت حرام قرار دیا. اب ارباب علم یہاں توجہ کریں. اللہ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ. میتۃ سے پہلے الف لام ہے. جو الف لام سب متفق ہیں جنس کا ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا. بہت آہستہ آہستہ بات کر رہا ہوں تاکہ بات پہنچ جائے. انما حرم علیکم میتۃ نہیں کہا. اگر اللہ یہ فرماتا میتۃ سے الف لام پہلے نہ رکھتا تو ترجمہ یہ ہوتا کہ اے لوگوں تم پر مردار کا گوشت حرام ہے. لیکن میتۃ سے پہلے الف لام جنس کا رکھا. ایک چیز مردار کا گوشت حرام ہے. الف لام کا ترجمہ میں ابھی عرض کرتا ہوں. والدم، اور خون کھانا حرام ہے. صرف خون نہیں، خون سے پہلے بھی الدم الف لام جنس کا رکھا. اچھا ولحم الخنزیر، تیسری چیز جو حرام ہے خنزیر کا گوشت. صرف خنزیر کا گوشت نہیں، لحم الخنزیر، خنزیر سے پہلے بھی الف لام جنس کا رکھا. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور چوتھی چیز، صرف 4 چیزیں حرام اللہ نے بتائی. چوتھی چیز جسے اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو، اس میں بھی الف لام جنس کا رکھا. چاروں میں الف لام جنس کے رکھی. اللہ نے بس اپنی ذمہ داری یہ رکھی کہ میری ذمہ داری یہ بتانا ہے کہ یہ 4 چیزیں حرام ہیں، اور ان 4 چیزوں میں سے ہر ایک سے پہلے الف لام جنس کا رکھا. جنس کے الف لام کا مطلب یہ تو عربی قاعدے کے مطابق ہے، کوئی مسئلہ کے تشیع کی بات نہیں ہے. عربی قاعدے میں یہ ہے کہ اگر کسی لفظ سے پہلے الف لام جنس کا آ جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں اس جیسا. اس کے معنی ہوتے ہیں اس جیسا. اب ترجمہ کریں. اللہ نے فرمایا میں نے تم پہ مردار کا گوشت، اللہ نے اپنی ذمہ داری صرف اتنے دی کہ 4 چیزیں بتا دی. اب باقی رسول کی ذمہ داری ہے. اللہ نے بتایا میں نے تم پر، اب ترجمہ کریں الف لام جنس کے ترجمے کے ساتھ. اللہ فرماتا ہے میں نے تم پر مردار کا گوشت حرام قرار دیا. اور الف لام کا مطلب کیا؟ اور مردار جیسے جتنے گوشت ہیں وہ بھی تم پر حرام. میں نے تم پر خون حرام قرار دیا، اور خون جیسی جتنی نجاستیں ہیں وہ بھی تم پر حرام. میں نے تم پر خنزیر کا گوشت حرام قرار دیا، اور خنزیر کے گوشت جیسے جتنے گوشت ہیں وہ بھی تم پر حرام قرار دیا. میں نے تم پر جسے اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا جائے وہ بھی حرام کیا. الف لام رکھا. اور اس جیسے جتنے گوشت ہیں وہ بھی تم پر حرام ہیں. یعنی اللہ نے بتایا یہ حرام ہے، اور اس جیسے جتنے ہیں وہ حرام ہیں. اللہ کا کام یہ بتانا ہے کہ یہ 4 چیزیں حرام ہیں. اب رسول کا کام یہ بتانا ہے ان 4 جیسی کون کون سی چیزیں ہیں. اب رسول کا کام یہ ہے کہ ان 4 جیسی چیزیں کون کون سی ہیں. اب وہ رسول بتائیں گے. اس لیے اللہ نے کہا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، یہ تمہارے لیے حلال کرتا ہے.
یہ رسول تمہارے لیے حرام کرتا ہے. اچھا الف لام جنس کا ترجمہ کیا ہوا؟ اب شیعت کا ایک مسئلہ پیش کروں. الف لام جنس کا مسئلہ ہوا، الف لام جنس کا مطلب ہوا اس جیسا. یہی ہوا نا. اب میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں سورہ احزاب کی، مشہور آیت جو بچوں کو بھی یاد ہے. اچھا آپ سمجھ گئے نا. اچھا جب کسی سے یہ پوچھا جاتا ہے، صرف مسئلہ کے تشیع کی بات نہیں ہے، مسلمان کے سارے مسلک، جتنے بھی مسلک مسلمانوں کے ہیں، سب رسول کے ساتھ آل رسول پہ بھی درود پڑھتے ہیں. اگر درود نہ پڑھا جائے نماز میں رسول کے ساتھ آل رسول پر تو نماز ہی نہیں ہوتی. حتیٰ کہ امام شافعی کہتے ہیں یا اللہ بیت رسول اللہ حبہ پورے زمین اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم فلا صلاۃ لہ. امام شافعی کہتے ہیں اے اہل بیت رسول تمہاری عظمت کے لیے یہ کہہ دینا کافی ہے یا اہل بیت رسول اللہ حبکم کہ اللہ نے تمہاری محبت اور مودت کو قرآن میں فرض کیا ہے. اور اے امام شافعی کا شعر ہے، امام شافعی کہتے ہیں اور اے اہل بیت رسول تمہاری عظمت و فضیلت کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ جس نے اے اہل بیت نماز میں تم پر درود نہیں پڑھا اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. اچھا جب کسی سے پوچھا جاتا ہے، شیعوں سے پوچھا جاتا ہے، غیر شیعوں سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آل رسول پہ درود کیوں پڑھتے ہو، سب حدیثیں پیش کرتے ہیں، شیعہ بھی غیر شیعہ بھی. رسول نے فرمایا ہے لا تصلوا علی صلاۃ البترا، مجھ پر ناقص درود نہ بھیجو. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا ان اللہ، سب کو یاد ہے آیا ان اللہ و ملائکتہ، پوری آیت نہیں پڑھ رہا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. وہ الف لام جنس کا آپ کو یاد ہے نا؟ الف لام جنس کا مطلب کیا؟ اس جیسے. اب حدیث پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اگر اللہ فرماتا علی نبی تو صلوات صرف نبی پر ہوتی، لیکن اللہ نے نبی سے پہلے الف لام جنس کا رکھ کر بتایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. الف لام نبی سے پہلے جنس کا رکھ کر علی نے بتایا کہ صلوات نبی پر ہے اور نبی جیسوں پر ہے. اچھا یہ رسول اللہ بتا رہا ہے، دلیل میری یہ ہے کہ یہ نور محمد ہر شے کی تخلیق کا عینی گواہ ہے. ٹھیک ہے، عینی گواہ ہے. اور عینی گواہ ہوتا ہے جس کے سامنے ہر شے وجود میں آئی ہو. بس تمیز میں نے ختم کی. یہ اول ہے، اس کے سامنے ہر شے وجود میں آئی. یہ اول خلق ہوا. اول نے اول کو خلق کیا. اللہ ایسا اول ہے، اس کے لیے تو لفظ اول لفظوں میں اس کا احاطہ کرنا ہی درست نہیں ہے. اس لیے کہ اول وہ ہوتا ہے جس کی کوئی ابتدا ہو، جس کی کوئی انتہا ہو. اللہ نے اول خود کو جو کہا ہمیں سمجھانے کے لیے کہا، ورنہ اس کی تو نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے. لیکن جملہ تو میں کہتا ہوں نا، اول نے اول کو خلق کیا. اللہ غیر، دیکھیں دو جملوں میں اللہ غیر ملفوظی اور غیر لفظی اول ہے. نور محمد لفظی اور ملفوظی اول ہے. یہ ایسے اول ہے کہ عالمین کی ہر شے کی تخلیق کے عینی گواہ ہیں. ہر شے
ان کے سامنے وجود میں آئی. اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اے لوگوں، سورہ کہف کی میں نے آیت پیش کی، اے لوگوں، ابلیس اور اس کی اولاد اس لیے ولی نہیں ہے کہ میں نے انہیں کسی شے کی تخلیق کا گواہ نہیں بنایا. اب اس کو پلٹ لیجئے، جسے اللہ نے ہر شے کی تخلیق کا گواہ بنا، رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے. جناب زینب سلام اللہ علیہ، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ سے کہا چلو ذرا سید سجاد علیہ السلام کو وصیتیں کر لی. دونوں بہنیں گئی. اب پتہ نہیں، پانی تو تھا نہیں، پتہ نہیں کس طرح مولا سجاد علیہ السلام ہوش میں آئے. لیکن روایت میں ملتا ہے کہ ہوش میں آئے. جب ہوش میں آئے تو جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ سید سجاد علیہ السلام کو سہارا دے کر ان کے عقب میں بیٹھ گئی. اب سامنے امام حسین علیہ السلام کھڑے ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہ کھڑی ہے. سجاد علیہ السلام نے غش سے آنکھیں کھولی. آپ سمجھ گئے نا میں جملہ کیا کہنا چاہتا ہوں؟ جناب سید سجاد علیہ السلام نے غش سے آنکھیں کھولی. آنکھیں کھول کر امام حسین کی طرف نظر ڈالی، جو سر سے پیر تک خون میں نہائے ہوئے تھے. پھر امام حسین علیہ السلام سے نظر ہٹا کر جناب زینب سلام اللہ علیہ پر نظر ڈال کر امام سجاد نے اپنی انگشت شہادت سے امام حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا، پھوپھی اماں یہ بوڑھا شخص کون ہے؟ پھوپھی اماں یہ بوڑھا شخص کون ہے؟ کتنے مظلوم ہیں ہمارے مولا حسین، بیٹا باپ کو نہیں پہچان رہا ہے. کہا یہ تمہارے بابا حسین ہیں. مولا سجاد علیہ السلام کہتے ہیں اگر یہ میرے بابا ہیں تو ان کے دائیں جانب چچا عباس کیوں نہیں ہے؟ ان کے بائیں جانب بھائی اکبر کیوں نہیں ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا سجاد، اب خیموں میں مردوں میں یا تم زندہ ہو یا میں زندہ ہوں، میں تمہیں راز امامت منتقل کرنے آیا ہوں، وصیتیں کرنے آیا ہوں. راز امامت منتقل کی ہے، وصیتیں کی، طویل وصیتیں ہیں، لیکن اس میں سے ایک وصیت عرض کر دوں. امام حسین علیہ السلام جناب سید سجاد علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا سجاد، جب شام کی قید سے رہا ہو کر مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا، ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا. اور بیٹا سجاد، ہمارے شیعوں سے کہنا کہ جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو اپنے مولا کی پیاس کو یاد کر لیا کرنا. بس عزاداروں، اب امام حسین علیہ السلام آئے. زیادہ تفصیلات نہیں. امام حسین علیہ السلام نے پرانا لباس پہنا، وہ لباس پہنا جس لباس کو جناب سیدہ سیتی جاتی تھیں اور روتی جاتی تھی. وہ لباس پہن کر امام حسین خیمے سے، تفصیلات میں جائے بغیر عرض کر رہا ہوں، خیمے سے اس طرح رخصت ہوئے کہ کربلا کا راوی کہتا ہے کہ امام حسین جب خیمے سے باہر نکلے تو ایسا محسوس ہوا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو، بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو. امام حسین باہر آئے. ایک مرتبہ
सुलझना पर घोड़े पर सवार होने का इरादा किया। अपना वक्त याद आ गया जब घोड़े पे सवार होते थे, हजरत अब्बास जानू झुकाते थे, अली अकबर बाजू पकड़ते थे, कासिम घोड़े के रिकाबों को थामते थे। अपना सवार होने का वक्त आया, एक मरतबा इमाम हुसैन ने मैदान की तरफ नज़र डाली, नज़र डालकर कहा मेरे सवार होने का वक्त आ गया, मेरे शेरों कहाँ गए? मेरे शेरों, मेरे सवार होने का वक्त है। तुम में से कोई मुझे सवार करने नहीं आता। अज़ादारों, खैमे के पीछे से जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की आवाज़ आई, भैया मैं सवार कर दूँ? तो एक मरतबा हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, बहन मेरी ज़िंदगी में खैमे से बाहर ना आना, मेरी ज़िंदगी में खैमे से बाहर ना आना। अज़ादारों, बड़े तकलीफ दे जुमले हैं। अब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े पर जुलझना पे सवार हुए, जुलझना को चलने का इशारा किया। अब एक बड़ा दर्दनाक जुमला है जो मैं आपके आंसुओं की नज़र करना चाहता हूँ। बड़ा दर्दनाक जुमला है अजीज़ों, बहुत दर्दनाक जुमला है जो मैं आपके आंसुओं की नज़र करना चाहता हूँ। मौला जुलझना पर घोड़े पर सवार हुए, अब घोड़े को चलने का इशारा किया, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। जब घोड़ा आगे नहीं बढ़ा ना, तो पता है मौला ने उससे दो जुमले कहे। पहला जुमला ये कहा, ऐ जुलझना, ऐ घोड़े, तुझ पर मेरी ये आखिरी सवारी है। ऐ जुलझना, तुझ पर, अच्छा, ऐ जुलझना तुझ पर मेरी ये आखिरी सवारी है, मेरी ये आखिरी सवारी है। दूसरा जुमला इससे भी ज़्यादा दर्दनाक था, इससे भी ज़्यादा दर्दनाक था। पता है दूसरा जुमला क्या था? मौला ने दूसरा जुमला कहा, ऐ घोड़े बस मैदान में ले जाना है, वापस नहीं लाना है, सिर्फ मैदान में ले जाना है, वापस नहीं लाना है। अज़ादारों, ये फिर भी जुलझना आगे नहीं बढ़ रहा, फिर भी जुलझना आगे नहीं जा रहा, बार बार अपने सुमों की तरफ इशारा करता है। आप समझ गए ना? 4 साला सकीना सुमों से लिपटी हुई कह रही है, घोड़े मेरे बाबा को न ले जाना, मैं यतीम हो जाऊंगी। बस अजीजों, चंद जुमले कहूँ। हुसैन मैदान करबला में पहुँचे, हुसैन ने मैमने पर हमला किया, इमाम हुसैन ने मैसरे पर हमला किया। अभी जुलझना बराबर नहीं हो रहा, ठहर जाए। इमाम हुसैन ने मैमने पर हमला किया, इमाम हुसैन ने मैसरे पे हमला किया, क़ल्बे लश्कर को पीछे धकेला। अब किसी की जुर्रत नहीं है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करीब आ जाए। इमाम हुसैन अकेले खड़े हैं, लश्कर पीछे भागा हुआ है। एक मर्तबा आवाज़ आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। बस आवाज़ का सुनना था। हुसैन ने अपनी तलवार को नियाम में रखा और तलवार को नियाम में रखते हुए कहा, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर तलवारें पड़ने लगी, इमाम पर तीर बरसने लगे। जिसके पास तीर नहीं थे, नेज़े नहीं थे, तलवारें नहीं थी, वो मौला हुसैन को पत्थर मारने लगा, वो मौला हुसैन को पत्थर मारने लगा। जिसके पास पत्थर भी नहीं थे, सुनेंगे अजीजों, आपके आंसुओं की नजर करूं, जिसके पास पत्थर भी नहीं थे, वो जमीन से, करबला की जमीन से तपती हुई रेत उठाता था, हुसैन के जख्मों पर डालता था। एक मर्तबा मेरे मौला जख्मी होते चले गए, अपने दोनों हाथ जुलझना की गर्दन में हुसैन ने डालकर कयामत का जुमला कहा, ऐ घोड़े मुझे वहां ले जाकर उतार दे जहां मेरे अकबर का लाशा पड़ा है, जहां मेरे अकबर का लाशा पड़ा है। जुलझना चला, अकबर के लाशे के करीब पहुंचा, देखा लाशे के करीब एक नशेब में एक बुर्का
زمین کو صاف کر رہی ہے، پکار کر کہا آجا میرے پیاسے بیٹے، فاطمہ آ گئی ہے۔ عزادارو، امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے زمین پر آئے۔ میں نے جملہ غلط کہہ دیا، گھوڑے سے زمین پر نہیں آئے۔ بعد میں امام زیادت پہ فرماتے ہیں میرا سلام میرے کربلا کے اس جد پر کہ جس کا بدن نہ گھوڑے پر تھا نہ زمین پر تھا بلکہ تیروں پر معلق تھا، تیروں پر معلق تھا۔ ہمارا سلام ہو اس زلجنا پر جس نے حسین کے چاروں طرف طواف کرنا شروع کر دیا تاکہ کوئی ظالم آ کر امام حسین کو شہید نہ کرے۔ قریب چند لوگ کھڑے تھے، امام حسین کو ظالم شہید کرنے کے لیے آپس میں باتیں کرنے لگے۔ عزیزو، چند جملے آپس میں وہ لوگ جو امام کو شہید کرنا چاہتے تھے باتیں کرنے لگے کہ یہ گھوڑا امام حسین کو شہید نہیں ہونے دے گا، پہلے اسے مارو، پہلے اسے قتل کرو پھر حسین کو قتل کرتے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ باتیں کی، بڑے لعین نے بلند آواز سے کہا خبردار، گھوڑے کو قتل نہ کرنا، یہ رسول کی سواری کا گھوڑا ہے، یہ رسول کی سواری کا گھوڑا ہے۔ ارے ظالم، یہ سوارِ دوش رسول ہے، یہ سوارِ دوش رسول ہے۔ کربلا کی زمین میں